बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत हूँ और मैं हूँ इमदाद सुमरो, और हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम हम दोनों दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यार आज कमाल ये हो गया गायब ऐसे। हो गया नहीं बंदा। नहीं, ये वो गायब नहीं हुआ, अभी मुझे लगता है कि आप ही खड़े हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। चल। वो ना कमाल हो गया ऐसे। क्या? यानी समझ नहीं आ रही कि राणा साहब जो बात कर रहे थे, हम्म वो बात उन्होंने क्यों की? मैं तो कल क्या सी जनाब, हम्म, मुझे कल ये बात हजम नहीं हो रही थी और मैं कह रहा था कि ये राना सनाउल्लाह साहब को क्या बात कर रहे हैं, इस बात का मतलब क्या लिया जाएगा। अगरचे उन्होंने इसको जाहिल करने के लिए कहा था कि ये जो वो कहते हैं ना डट के खड़ा है, लेकिन वो बात करने का जो तरीका था वो मेरा ख्याल है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब हम सबसे बहुत ज़्यादा समझदार आदमी हैं। वो पॉलिटिशियन हैं। वो जब बात मुंह से निकालते, कोई भी पॉलिटिशियन जब बात, इवन के हमारे इलाके का काउंसलर, असी नाप तो तोल उन्हों के तक नहीं पहुंच सकते जनाब। नाप तोल के बोलते हैं, ना लेकिन आप। वो जो राणा साहब ने बात की ना, हाँ, सर वो बात मेरा ख्याल है जिनके लिए राणा साहब ने की ना, उन तक पहुंच गई है। वो कोई मकसद होगा। नहीं, अलीमा खान साहिबा ने हम्म जवाब दे दिया कि हम तैयार हैं डील करने के लिए, हम नाम नहीं लेंगे, आप भाई का इलाज करवा लें। नहीं, हम नहीं कहा, मैं 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 जाहिर है, हाँ, असल तो मसला तो उनका था ना। मे बी ये। जब देखिए यार, जब एक बात सादा सी है, जब इमरान खान साहब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर देंगे, तो उनका जो कल्ट है वो किसी के ऊपर, उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अच्छा, मैं एक वैसे जो बहुत से हमारे दोस्त वो होंगे जिन्होंने शायद कल वाला हमारा नहीं देखा व्लॉग हाँ, प्रोग्राम, और बहुत से हो सकते हैं जिन्होंने आज पहली दफ़ा मैं देख रहे हो। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देते हैं, उनके आपके नॉलेज में होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल जो गुफ्तगू की थी उसका तासुर ये मिल रहा था कि डट के खड़ा है इमरान। परसों। परसों हाँ उन्होंने कहा था, और ये हमारे दोस्त हैं भट्ट साहब, ARY में जो होते हैं, हाँ, अपने भट्ट साहब यार, नहीं मशरफ भट्ट नहीं, साहब, मशरफ भट्ट था। नहीं, अच्छा, तिन्ने भट्ट भट्ट ने, भट्ट साढ़े शहजाद भट्ट सोची जावा, हाँ, गौर भट्ट सोची जावा, जुहेब भट्ट सोची जावा, मैं क्यों केड़ा भट्ट। अच्छा। हाँ, तो वो भट्ट ज़्यादा हो गए साढ़े को। हाँ, तो वो उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा था कि इमरान खान 2-3 दफ़ा कोशिशें हुई, असल में ये बात उससे भी पहले शुरू की थी जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने, और क्रेडिट दे रहे थे मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जितनी हमने कोशिशें की हमसे ज़्यादा उन्होंने की हैं। तो उस गालबन वहीं से ये बात चली थी। नईम अशरफ भट्ट साहब ने फिर राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, उन्होंने भी कहा कि जी कि उन्होंने गुफ्तगू की थी वो 24 नवंबर वाली जो थी, 24 नवंबर। और वो 2 कोशिशें हुई थी, एक दफ़ा कोई बाहर से भी आए थे, और ये डील वो कहते हैं कि वो नहीं मान रहा। वो तासुर ये मिल रहा है सारी गुफ्तगू से कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पीछे पीछे गवर्नमेंट फिर रही है डील लेके, और इमरान खान साहब उनको धुतकार रहे हैं। बल्कि सेल वलायत साहब ने भी एक पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अली मीन गंडापुर साहब उनके पास जाके एक प्रोपोजिशन लेके गए थे, तो उन्होंने जुती ला ली जुत्ती को। लाल, जुत्ती तो लाल। अब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू कल हमने जब यहाँ पर डिस्कस की थी, तो मैं कह रहा था कि मुझे उनकी बात जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ की बात कर रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब की दानिश और उनकी हिकमत और की जो सलाहियत है उसके ऊपर कोई शक नहीं है। उनका अपना कोई टारगेट होगा जो उन्होंने अचीव किया होगा, जो आपको लग रहा है कि उन्होंने कर लिया है। कर लिया है। मेरा ये ख्याल है दूसरी कि दो दो अगर, दो तरफा किया उन्होंने। ओके, मैं अपना हाँ, ख्याल बता दूं। मेरा ये ख्याल था कि उनको जो बात है वो बात करनी चाहिए थी। तरतीब ये है, मेरा ख्याल है तरतीब उन्होंने उलट दी गुफ्तगू में। बाज़ औक़ात होता है, ये मेरा गुमान है कि आदमी को, हर बंदे को वो बात करने का उस तरह से फ़न नहीं आता कि जिसकी तासीर जो है वो जो कहना चाह रहा है वो तासीर समेत अगले बंदे, अगले दिमाग तक पहुँचे। तो वो बेसिकली मुझे जो बात सुन के समझ आई है वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बेसिकली जो डील लेके जो बात मनवाना चाहते हैं वो मानी नहीं जा वो सकती, उनको नहीं मिल रही। वो उनको नहीं वो मिल जो रही। डी चाहते हैं वो नहीं मिल रही ना। अब ये कहना कि जी कि इमरान खान जो है वो मान नहीं रहा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तरतीब गलत है। अच्छा, अब इसके ना, जो एक तो आज अलीमा खान साहबा ने बात की। देखें, चीज़ें हैं ओपन सीक्रेट हैं। ओपन सीक्रेट कौन सी चीज़ है? इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ। कल भी हमने कहा, बात की कि उन्होंने एक से कई, बल्कि लातादाद मरतबा उन्होंने कहा, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, पड़े हुए हैं
کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے رابطہ کرے, ہم نے ٹیم بنا دی ہے, انہوں وہ اپنا نے نمائندہ مقرر جیل کرے. کے اندر عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بار بار کہا کہ جی میں تیار ہوں. پھر جو آخری بار ڈیل کی بات ہوئی تھی نا, وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ سانو دسو اسی کی کریے, کیا ہاں ہم کیا کریں, کیا کرے عمران خان, عمران خان کیا کریں, ہم کیا کریں. ہاں. آج رانا ثناء اللہ صاحب کی اس گفتگو کے بعد آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی میں تو میرے بھائی کو علاج دے دیں, میں نہیں عاصم منیر کا نام لیتی. اچھا وہ بھی تنزن کہہ رہی ہیں ویسے بھائی دبے. اچھا ایک منٹ نا سر, یہ باتیں کچھ تنزن بھی ہوتی ہیں اور کچھ, کیونکہ وہ تو سارا کا سارا الزام لگاتی ہیں نا کہ عاصم منیر کروا رہے ہیں. دیکھیں امداد صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیلیں شیلیں ہوتی ہیں نا وہ پبلکلی نہیں ہوتی, اچھا آگے نہ جو ڈیل آفر ہوتی ہے وہ پبلکلی ظاہر ہوتی نہیں ہے, ہوتی, اندر کچھ بہت کچھ چل ہاں, رہا بہت ہوتا ہے کچھ نا. چل رہا لیکن ہوتا. جو فیصل ووڈا صاحب اس بات پہ جو تڑفے ہیں نا, ایتھے آؤ. یہ اصل بات یہ یہ ہے ہے. کہ رانا صاحب کا مخاطب جو ہے وہ عمران خان یا عمران خان کا فالوور نہیں تھا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. انہوں نے میسج کیا ہے تو تکلیف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دیتی کہ جی ہم کر سکتے ہیں نا, ہاں ہم نے آفر کی تھی, انہوں نے نہیں مانی, تو مطلب ابھی بھی ہم اوپن ہیں. ہاں کیونکہ ایک حد ہوتی ہے, یعنی اپنا حد سے مراد کے لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا, کہ آپ اتنے احکامات اپنے یا اس طرح اپنے مداخلت کر لی ہے, اب یار یہاں سے آگے ہماری برداشت ختم ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسی گفتگو میں جو انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ کی ہے, اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور اشارہ ان کا بڑا ویزیبل کلیئر تھا عاصم منیر صاحب کی طرف, کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو کہتے ہیں بات کرو. اور اس سے کئی مرتبہ زیادہ پبلکلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے, یہ بھی ہے ٹی وی پہ ہی تھا, انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری سیاستدانوں کی بات چیت سے کوئی مسئلہ ہاں نہیں ہے. وہ تو بربلا کہتے ہیں نا, ہاں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے جو سامنے کوئی نظر آ رہی من لگتا گل کوئی وچ کوئی ہے. ہو ہے. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو فیصل ووڈا صاحب نے کیوں جواب دیا جی, عطا طاہر صاحب نے کیوں جواب دیا, مطلب ایک رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں, اور اس حکومت میں اگر کوئی وزیر اعظم کے بعد یا ڈار صاحب کے بعد کوئی سینئر لیڈر پولیٹیکل بندہ, کیونکہ ڈار صاحب پولیٹیکل نہیں ہے, ڈار صاحب ٹیکنوکریٹ ہے, جو سب کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, جو اور جن کو یہ اپنا پورٹ فولیو جن کا ہے وہ سیاسی مشیر کا ہے. جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بات کسی کو پیغام دینے کے لیے کی ہے, یا انہوں نے بات ایسے ہی مارکیٹ میں چھوڑ دی ہے کہ دیکھیں کیا ڈسکشن ہوتا ہے, جو بھی انہوں نے سوچ سمجھ کے. تو حکومت کے اندر سے جواب آنا کہ جی بالکل ایسا کچھ نہیں ہے, اور وہ بھی وزیر اطلاعات کی طرف سے, یہ بڑی امپورٹنٹ. مجھے آپ کو میں نا اپنا عطا طاہر صاحب کو پڑھ کے سنوں, آپ بات کر لیں جب تک میں ٹویٹ نکال لوں ان کا. نہیں میں جو میرا جو نقطۂ نظر ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں وہ شاید جو کچھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوتا. اب مارچ جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہے, آج 19 فروری ہو چکی ہے, اور مارچ میں ظاہر ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات, یا آپ اس کو پتہ نہیں جو بھی حوالہ دے لیں یا اس کو جو بھی نام دے لیں, میں جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. میں اپنی کمزوری جو ہے نا, مارچ کا تو ڈیڈ لائن دی بھی گئی تھی نا, کہ اور وہ جو جن کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے سلوالے اچکنے, نورلا صاحب کی خبر تھی, وہ لوگوں کے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں ہیں, لیکن وہ کیوں ہیں, مارچ کی ڈیڈ لائن کیوں ہے, یہ ایک بڑا چلے وہ بتائیں تو عطا طاہر صاحب کا. نہیں وہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پوزیشنز بننی ہوتی ہیں, نکلنی ہوتی ہیں. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جتنی مرضی تگڑی ہو, لیکن وہ کسی نہ کسی فریم ورک میں کام کر رہی ہوتی ہے, اور وہ فریم ورک ایسا ہے کہ وہاں پر جائیں گے مزید, جی وہ بادشاہتیں نہیں ہیں وہاں پر کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, اسی بندوبست کی اندر بھی بہت مجبوریاں ہوتی ہوں گی, تو وہاں وہاں پر بھی جو کچھ تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں, اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے یا ان تبدیلیوں کے پیش نظر انتظار کیا جا رہا تھا کہ سازگار حالات پیدا ہوں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے, اور بڑے سارے کام ہیں. تو وہ مارچ جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست, بڑے سینئر آدمی, نواز شریف صاحب کے قریبی آدمی, ہماری ملاقات ہوئی تھی, ان کی آپ نے انزائٹی بھی چیک کی تھی. تو وہ اشارے سارے جو ہیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اچکنے ہوں گی یا وہ,
کچھ نہ کچھ ہونا ہے. دیکھو ہم تو جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، چلے ہم صحافی ہیں پھر بھی ہمارے تک خبر پہلے پہنچتی ہے، عام لوگوں تک شاید اس طرح چیزیں، اور ہم کئی خبریں نہیں دے سکتے، لیکن بامر مجبوری نہیں دے سکتے. وہ جو صاحب ہیں نا ان کے سسٹم کے اندر آج بھی بہت کنیکشنس ہیں. بالکل. وہ اندر کی فیل بتا رہے تھے کہ اندر کیا سوچا جا رہا ہے کہ یار یہ تو 3 سال ہو گئے نا، کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، اور 3 سال تو میں نہیں گنتا، میں تو اپریل 2022 سے گنتا ہوں اس کو. 4 سال. اچھا بائی دا وے وہ جو ملاقات تھی وہ بس ہم چونکہ ہمارا یہ کام ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر ہمیں بتائی جا رہی ہے یا اتفاقاً یہ خبر ہم تک ویسے ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے. یہ خبر مطلب وہ خبر ہمیں بتائی نہیں جا رہی تھی. نہیں وہ تو ایک ڈسکشن تھی، اور وہ میرا خیال ہے ان کا کیونکہ اس طرح اپنا انٹرسٹ ہے ہی نہیں. ہاں ہے ہی نہیں. وہ تو ایک کیونکہ باخبر آدمی ہیں اور ملک کا بھلا چاہنے والے آدمی ہیں، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے وہ بتایا تھا کہ یار کیا چل رہا ہے. اچھا تھوڑا سا ہے عطا تارڑ صاحب اپنے ہی سینئر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پر کہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالوں سے خبروں کی سختی سے تردید. انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام نہیں لیا لیکن میڈیا میں عمران خان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل. وفاقی وزیر اطلاعات خود ٹویٹ کیا انہوں نے، عمران خان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے. رانا صاحب غلط کر رہے ہیں، رانا صاحب کو جو ہے نا وہ سیدھا ہو جانا چاہیے. اچھا خیال کرنا چاہیے. عمران خان عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جناب یہ تو عطا تارڑ صاحب ہے نا، لیکن شاہ جی وہ جو کہتا ہے کہ جی میں 5000 بندے کھا کے ناشتہ کروں گا، آج 500 پہ آ گئے. عمر کا تقاضا ہے فیصل ووڈا صاحب کہ مجھے 5000 لوگوں کی بلی چاہیے، گردن چاہیے. سر فیصل ووڈا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ یوں لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ مورا ہے اور وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب اس کا وہی لیا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیا چاہ رہی ہے. میں تو ان کو آج کل کا شیخ رشید کہتا ہوں، جین زی کا شیخ رشید. ویسے زیادتی ہے، جین زی تو ہے نہیں مطلب میرا خیال عمر شاید آپ سے بڑے ہوں. نہیں بڑے ہیں ماشاء اللہ. پچھلے سال ان کی صاحبزادی کی شادی بھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ عمر میں بڑے ہیں. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی میرے دوست، اب یہ نا ایک جملہ سننے والا ہے. میرے دوست رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل آفر کی لیکن وہ نہیں مانے. آپ پہلے تو بتائیں کہ کب، کہاں اور کیسے. یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتہ ہے. اب یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آئے نا کہ وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں اس کو، یا ادھر کیا سمجھا گیا، یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے بقول آپ کی ڈیل نہیں مانی. اگر بانی پی ٹی آئی یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس نے تو سیاست دانوں کے ہی پیچھے آنا ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. پھر سیاست دانوں نے کہاں جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ کسی اور کے پیچھے نہ بانی جائے گا نہ جا سکتا ہے کسی اور کے پیچھے، یعنی جن کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی اور میں ہمت ہے اور جرت ہے یعنی ان کے پیچھے جانے کی. رانا صاحب ہاں رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں، یہ بڑا غلط جملہ ہے لیکن پڑھنا پڑ رہا ہے. رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائیں ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی. سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئی. کچھ نہ سوچیں. میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے، فطرت نہیں. رمضان مبارک اینڈ گڈ لک. اچھا جی اب یہ سیاسی باریک واردات، ان کو سیاسی باریک واردات کیوں لگ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. وہ ہمیں ہمارے جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں یار، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات، ہمارے وچار، ہمارے آدرش، وہ جو بھی ہیں وہ ایک اس کو علیحدہ سائڈ پہ رکھیں. ہم پہلے بھی پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی قسم کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں کیونکہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ساڑھا ہم عمر ہے 51 سال میں ذرا آپ سے چھوٹا. اچھا فیصل ووڈا صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کے ہم عمر. اچھا جی اچھا
یار تو گل پلا نہیں وہ میں ہاں پاکستان کی جو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا جارحانہ جابرانہ کردار پاکستان میں رہا ہے. یہاں پر وزرائے اعظم جو ہیں وہ پھانسی چڑھے ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، بڑا کچھ ہوئے، ہتھ کڑیاں لگیں. یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بندوقیں ادھر ہوتی تھیں اور پھر اندر ہو جاتی ہیں. انی کی دیر لگ دی ہے یار. پہلے وزیر اعظم قتل ہوتے ہیں، دوسرے منتخب وزیر اعظم قتل ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اب یہ ہم تک جو اطلاعات پہنچتی ہیں سیاسی لوگوں سے بھی، غیر سیاسی لوگوں میں سے، اسٹیبلشمنٹ کے بندوبست کے اندر رہ کے کام کرنے والے، فرائض ادا کرنے والے سرکاری ملازمین کے ذریعے بھی، اور جو حکومت میں الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ چیزیں انڈو کی جا رہی ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی. اور یہ بظاہر کافی حد تک یہ آج کی تاریخ تک، مارچ کے بعد آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی آپ کو وہ میٹنگ یاد ہے نا جس میں کہا تھا کہ کام تو ہم نیک نیتی کے ساتھ ہی کرتے ہیں، ملک کے بھلے کے لیے کرتے ہیں. نتیجہ ہمیں نہیں پتا، تو نتیجہ پھر وہ جو نکلتا ہے وہ نتائج تو قوم نے نہیں بڑھنا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے جی. تو نقطہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس دفعہ جو اطمینان ہے، آپ زرداری صاحب کی گفتگو سنیں، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سنیں، نواز شریف صاحب کی سنیں، مریم اور دیگر لوگوں کی سنیں، وہ جو اس وقت وہ انڈو کیا جا رہا ہے اس پر مطمئن ہے. اور میری جو فیلنگ ہے اپنی وہ یہ ہے کہ یہ مارچ کے بعد کا مجھے نہیں پتا کیا صورتحال بنتی. آج کی تاریخ تک کوئی ایسا کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ نہیں ہوا جو جہاں ریزسٹ کیا انہوں نے، سیاستدانوں نے. یس ٹھیک ہے. اب یہ وہ بات ہے، یہ وہ ہے کہ یار کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یہ کرنا جائیں. فیصل اوڈا جو بات کر رہے ہیں نا کہ کہیں دیکھو محمود خان اچکزئی، یہ ذرا تھوڑی سی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. محمود خان اچکزئی صاحب، یہ جو اگر مذاکرات واقعتاً ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے تکلیف جو ہے نا فیصل اوڈا کوئی، مجھے نہیں پتا واقعوں کوئی کہ نہیں ہوئی. فیصل اوڈا صاحب کو اس لیے ہوئی ہے کہ اگر واقعی سیاسی سیٹ اپ جو ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ عمران خان سے مذاکرات بھی کر لیں، ڈیل بھی ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر سر ان کا کچھ نہیں بچتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر، تازہ انفارمیشن میرے پاس نہیں، میں رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا آج یہ ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی اور پھر یہ جو ٹویٹ آیا اس کے اوپر. لیکن یہ ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو تکلیف ہوگی. کیوں تکلیف ہوگی؟ وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہ یہ میری اسیسمنٹ ہے، اور یہ ماضی میں جو ہونے والی گفتگو ہیں کہیں ملنا ملانا، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے تو باں نہیں پڑھائی، پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. ہم نے تو وہ خط لکھ رہا ہے، ہم نے خط وزیر اعظم کو بھیج دیے، وہ کہتا ہے بندہ اپوائنٹ کرے، میرے نال گل کرو. ہم نے تو ایک دفعہ بات نہیں کی، اور یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں، تاثر دے رہے ہیں کہ جی کہ ہم ڈیل لے کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کوئی 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ کوئی کہے کہ جی کہ ریڈ لائنز یار اس کے اندر اگر کرنا چاہتا ہے، ریڈ لائنز ہیں 2-4، 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یعنی آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. اور یار ویسے بھی ایک موٹی سی بات ہے، اس پر میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. سر جی آپ محلے کا چودھری ہو، آپ اس کو کسی بھی نام کے اوپر، کسی بھی نام کے اوپر، چاہے وہ سعید چودھری ہو، ہاں جی کسی بھی نام کے اوپر آپ اس کو مخاطب کر کے آپ اس کو اوے توئے کریں. سر یہ اب میں سعید چودھری کا لفظ واپس لے رہا ہوں. ہاں اوے تو کی بات آ گئی ہے. سر آپ اس کے ساتھ یہ کریں، میں جو عمران خان صاحب کرتے ہیں، پھر آپ توقع رکھے کہ جی آگے سے بڑا جمہوری طرز عمل اختیار کیا جائے گا، آگے سے جمہوریت کا باجا نکالا جائے گا، اور جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ راگ بیر بھی سنانا شروع کر دیں گے. شاہ صاحب اس کا برملا اظہار کیا گیا ہے ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز کے ذریعے کہ یار یہ ہماری لیڈرشپ پر بات کریں گے تو ہم کریں گے. جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا یار سیاست پر بات کریں نا، اور پریس کانفرنسز میں ہوا کہ جب بھی ہماری فوجی کمان کے اوپر بات کریں گے، ادارے کے اوپر بات کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی، جو واڈا صاحب نے ریئیکشن دیا ہے وہ بھی، اور جو وہ ہیں اپنا لیما بی بی جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ جی کہ
وہ ہم نام نہیں لیں گے. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والے نام لیں یا نہ لیں اب فرق نہیں پڑتا, اب چیزیں کچھ اور طرف آگے بڑھ کیا رہی کہتے ہیں. ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. ڈن. اچھا ہو چکا ہوا ہے. چلیں جی بہرحال ٹائم کتنا ہوا بھائی؟ 19 منٹ 19 منٹ ہو گئے ہیں. تو یار نیفا کتنے تک جائے گا یار وہ دیکھیں نیفے میں پسٹل؟ میں نے نا وہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمدرد ہیں, یہ ان کے سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیوسٹ ہیں, میاں عامر ان کا نام ہے. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ کوئی ویڈیو ہے, وہ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی کہ میں پنڈی میں کوئی آگ شاگ لگا رہا تھا, یہ جو انہوں نے نا وہ بنایا کہ گوریلا وارداتیں. تو وہ جناب میں جب گھر جا رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے میرے پر حملہ کر دیا. میرے نیفے میں پستول لگی ہوئی تھی, اسی کشمکش میں اور دھینگا مشتی میں وہ چل گئی, اور میں جو بہت تکلیف میں ہوں, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں, یہ بڑا نقصان دہ ہے, بلا بلا بلا. اب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, عامر صاحب, وہ اوپر ٹویٹ یہ کر رہے ہیں, وہ میرے خیال ہے کہ اگر کہہ دوں میں پڑھ کے سنا دوں. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب وہ بڑی نامناسب سی بات ہے, اس طرح ہو نہیں سکتا, میری تو عقل مانتی نہیں ہے اس کو یار. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ناظرین راول پنڈی میں ٹائر جلا کر روڈ بلاک کرنے والے یوتھیے کے نیفے میں پستول چل گیا, جس سے اس کا اب شہباز گل کبھی, مطلب میں وہ نامناسب سی ہے, میں وہ کرنا نہیں چاہتا. تو میں نے وزیر اعظم کے ایک مشیر ہیں, ان کو میں نے یہ بھیجا, وہ جو ان سارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ سر بھائی جان پسٹل وہ دیکھتے ہیں, نہیں یہ سوشل میڈیا کی جو ہے نا نون لیگ کا جو ہے وہ ان کے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ فیک ہے. تو میں کیا بندہ تو ٹھیک ہے نا, میاں عامر جو ہے وہ اگر ویڈیو اس نے لگائی ہے تو وہ میں نے جو لاسٹ دیکھا تھا وہ لگی ہوئی تھی. تو اور بھی میں نے 2-4 جگہ سے پتہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ, اور ویسے بھی وہ مشکوک سی لگ رہی ہے, آڈیو ڈب لگ رہی ہے, جیسے کوئی ڈب ہوئی ہے. اب یہ پتہ نہیں, اگر تو یہ واقعی اس میں حقیقت ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہے, اگر یہ حقیقت ہے تو پھر گورنمنٹ کو سوچنا سوشل میڈیا کا جو المیہ ہے نا, سوشل میڈیا کا المیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کنٹرول سے نکل گیا ہے. پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ باغی ہو گئی ہے سوشل میڈیا سے. سر دیکھو پاکستان دی میں جملہ آ گیا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے تجربے نے مروا دیا. وہ جن بوتل سے باہر نکل آیا جو انہوں نے بنایا تھا عمران خان کی صورت میں, اور عمران خان کو اس کا جو تجربہ تھا سوشل میڈیا والا وہ کم از کم اس نے کھایا نہیں, تو اس کو یرغمال ضرور بنا دیا. تو اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جیسی تیسی, چاہے وہ نعرے باز ہے چاہے جو بھی ہے, وہ تنگ آ گئی ہے, وہ یرغمال ہے. لیکن کچھ ہمارے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی اصل طاقت تو ہے ہی سوشل میڈیا, اس کے خلاف بات کیسے ہو سکتی, کیونکہ وہ یہ بات کرتے تو سوشل میڈیا ان کے ویوز لے جاتا ہے ملینز میں, اور پھر وہ ہزاروں ڈالر کماتے ہیں اس سے. تو یہ اچھا جو نیفے والا معاملہ ہے نا سر, مطلب کتنی بیوقوفانہ بات ہے, امکانہ بات ہے کہ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں جانتا ان کو, کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں تو اپنی حکومت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جی کہ یار یہ ہم اب یہ کرنا شروع ہو, یار خدا کا خوف کرو, اور مطلب یار ہر بندہ نیفے پسٹل پا کے نہیں پھر رہا ہوتا. پر ٹھیک ہے, اس سے زیادہ میں بات کروں گا تو پھر وہ عمران صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے. چلے ویسے ہی گلا جو گل نکل گئی. چلیں اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.